बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पब्लिक फ़ोरम में मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पब्लिक फ़ोरम खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन इसमें सिर्फ हम खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करते बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की बात करते हैं। लेकिन रिलेटेड हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से कुछ ना कुछ ऐसे बात होती है जो कनेक्ट हो जाती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और उसी हवाले से और स्पेशली जो हमने एक दो प्रोग्राम से शुरू किया है कि अफ़गानिस्तान को भी बीच में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे लोगों के मसाइल को, जो पाकिस्तानी लोग हैं। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं जी अकील यूसुफजई साहब एज एन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल अगर आप कह दें ना कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो ये बहुत बड़ी नेमत। वो तो मेरे ख्याल में हमेशा हर हालत में जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कि शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि आप खुदा ने या कुदरत ने आपको जो दे रखा है बिल्कुल। उसका एतराफ़ करते हैं। तो जब आप तारीफ़ करते हैं और मानते हैं तो आपको उससे ज़्यादा दिया जाता है। अच्छा सर, ये जो खबरें हैं उन पे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कंस्पिरेसी थ्योरी ख़त्म नहीं हो रही है जो कोरोना के हवाले से है। अभी तक है, अभी तक है। लोग अभी तक ये बिलीव कर रहे हैं कि ये कोई साजिश है। ये तो मैं भी कहता हूँ कि साजिश है। अच्छा, आप मगर जब कोरोना है तो है तो पहले तो कोरोना का मुकाबला करके उससे निमटा जाए या उससे भागा जाए। भागना तो मुमकिन नहीं है ना, सिर्फ ये है कि आप घर में खुद को रखें जी। वो हम खुद को रखते ही नहीं है। तो ये है कि जब इससे बहरान से हम निकल जाएंगे तो वो जो साजिश का सुराग लगाने वाले लोग हैं ना, वो हम नहीं हैं। उसमें रशिया है, उसमें जर्मनी है, उसमें इटली है, उसमें फ्रांस है, उसमें अमेरिका है, चाइना है। और चाइना तो हमारा दोस्त है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आरा को या अपनी ऑब्जर्वेशन को चाइना के टोकरी में डालकर कम से कम साजिश ढूंढने के लिए जब वो अपनी रिसर्च करेंगे, अपनी तहकीकात करेंगे, जो कुछ भी करेंगे तो करना उन्होंने है। और हम चूंकि उनके करीबी दोस्त भी है, पड़ोसी भी है, तो फिर हम उससे बाद और दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि ये हमारा काम नहीं है, तो हम सिर्फ इस पे तवज्जो दें कि जो आफत अभी आ चुकी है इससे बचा जाए। और जिस तरह वो नंबरिंग उसकी डबल हो रही है हर रोज़, तो उससे बचा जाए नाजरीन। तो ये चीज़ फ़िलहाल आप भूल जाएं कि इस पे अपना वक्त ज़ाया ना करें और ना गली के नुक्कड़ पे जाके बैठ जाया करें 10-12 लोग और इसको डिस्कस करें कि यार मेरा ख्याल है ये अमेरिका की साजिश है, मेरा ख्याल है ये यहूदियों की साजिश है, मेरा ख्याल है ये चाइना की साजिश। वो भूल जाएं भाई, ये तब सरे बाद में हो जाएंगे। आपने खैबर पख्तूनख्वा और पब्लिक फोरम को इंटरनेशनल इशू से लिंक करने की कोशिश की ना। एक तो ये है कि हमारे इशू इंटरनेशनल ही है, मगर उससे पहले जो है ना आप आज बहुत तक भी गए हैं, आपने 3 घंटे की ट्रांसमिशन भी की है खैबर टीवी पर। तो थोड़ी सी जो है ना आपका मूड ठीक करने के लिए आपको एक वाक़या सुनाता जी प्लीज़ सर। इस तरह हुआ था कि 40s में या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई जी, तो उसके बाद एक नया सेटअप तुर्की में जो है ना वो कमाल अतातुर्क और उनकी टीम और पार्टी की शक्ल में आपको उसका पता है तश्कील पा जा रही थी। एक नई दुनिया या एक नया तुर्की जो है ना वजूद में आ रहा था। तो तुर्की और हिंदुस्तान के दरमियान जो है ना, मुत्तहिद हिंदुस्तान के दरमियान, जाहिर है कि उस वक्त मोबाइल और ये तमाम चीज़ें तो नहीं थी ना जी, बिल्कुल 1940 का आसपास का वो है एरा है। तो यहाँ पर मुसलमानों को पता चला कि हमारी सल्तनत को जो है ना साजिश के तहत डिसमिस किया गया है। हालांकि वो तो उसका हिस्सा था ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर का उसका हिस्सा था। तो जितने ममालिक तोड़ फोड़ से गुजर रहे थे तो उसमें तुर्की भी शामिल था। बहरहाल यहाँ पर एक तहरीक चली, खिलाफत तहरीक। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इस किस्म के लोग जो है ना, उन लोगों ने यहाँ पर, और कमाल की बात यह है कि उसकी शिद्दत आवाम की नुमाइंदगी के लिहाज से ज़की भाई इतनी ज़्यादा थी कि गांधी जी साहब जो है ना वो भी उसमें शामिल हो गए। सही। खैबर पख्तूनख्वा से पश्तून बेल्ट से जो है ना बादशाह खान, वो भी उसमें शामिल हो गए। और ये लोग फिर गए हैं सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए, ये लोग हिजरत करके काबुल चले गए। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वहां पर जो लोग रिफॉर्म्स ला रहे थे तुर्की में, तो उन लोगों ने, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में उसका पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। उन लोगों ने यह जो लोग खिलाफत उनकी जंग लड़ रहे थे ना कि रिवाइवल ऑफ खिलाफत हो, तो जो वहाँ के मुद्दई लोग थे, जिनका मुल्क था, जिनकी हुकूमत या जो पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया था, उन लोगों ने एक खत लिखा हिंदुस्तान के लीडरों के नाम। अच्छा। कि खुदा के बंदो, हमारी जान छूट गई है, आप आराम से बैठो, अपनी आज़ादी की जंग लड़ो, हम उसमें आपका साथ देंगे। आपको पता नहीं है कि हमें ये सिस्टम जो है ना, ये सेटअप वो नहीं। लेकिन सर ये चीज़ तो फिर सर उठा रही है, और अब ये भी सुना गया कि 2023 में
ترکی وہ جو ایک کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد کی سچویشن ابھی سے لوگ بھانپ رہے ہیں. یہ تو بہت ہی مطلب یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ اور اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی اس کانٹریکٹ میں ہے کہ مسجد نبوی بھی ہوگا، لیکن مکہ مکرمہ کا سنا ہے کہ وہ بھی سلطنت عثمانیہ کا وہ جو کانٹریکٹ ہے اس میں. ہاں وہ تو بہت لمبی کہانی ہے، مگر یہ ہے کہ ترکی ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے، یہ بالکل مصدقہ اطلاعات ہے. بالکل صحیح ہے. وہ ہماری طرح جو ہے نا وہ غلیل لے کر جو ہے نا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ویسے. اور آج جو سب سے خوبصورت ایک تو یہ ہے کہ ایک شبلی صاحب وزیر اطلاعات بنے ہیں، ہمارے وزیر بنے ہیں، تو ایک اچھی خبر وہ تھی. بالکل. دوسری یہ تھی کہ ہمارے بڑے بھائی باجوہ صاحب جو ہے نا، عاصم سلیم باجوہ صاحب، وہ بھی بہت اچھا سلیکشن ہے اس حکومت کا. بہت اچھا سلیکشن. یہ اچھا سلیکشن ہے اور وہ چونکہ ہم سے ریلیٹڈ ہے تو بہت اچھا. دوسری خبر جو مجھے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیس صرف شبلی صاحب کا ہوگا، کام وہ کریں گے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ تو ان دونوں کا مسئلہ ہے نا. میں اور آپ دونوں جو ہے نا پروگرام کر رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. باقی لوگوں کو ویسے ایک بات ہے عقیل صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کام بھی ان کا ہے اور اچھا کام بھی انہوں نے کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں وہ، تو ٹھیک ہے نا یار، ہمیں اس میں کیا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات سر یہ ہے کہ ایک سیریس میٹر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائبر کرائمز پوری دنیا کی ایجنسیز یہ کرائم لڑ رہی ہیں، یہ جنگ لڑ رہی ہیں. تو اگر اس میں ہمارا کوئی ایسا بندہ آرمی سے آ جاتا ہے جو ایکسپرٹ ہے اور جس نے اتنی زبردست اپنی ماضی میں بھی اتنا اچھا کام کیا ہے، تو کیوں نہیں. انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہے. بالکل. مطلب وہ ان چند جرنیلوں میں ہے جو کہ نیریٹیو بلڈنگ کی بھی ماہر ہے. بالکل. جن کی شخصیت سے لوگ متاثر بھی ہے، مطلب متنازع بھی نہیں رہے کبھی. اس کے علاوہ انہوں نے 2 جنگیں بھی لڑی ہے، ٹھیک ہے، ریسنٹ پاسٹ میں. تو دونوں بندے اچھے ہیں، اور اگر وہ دونوں خوش ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ. اور دوسری جو اچھی خبر تھی وہ ترکی کی اس میں کہ میں بھول نہ جاؤں، دوسری یہ تھی کہ آج ترکی نے کمال کر کے امریکہ کو امداد بھیجی ہے کرونا سے نمٹنے میں. واہ. 5 جہاز جائیں گے اور اس میں حفاظتی جو چیزیں ہیں، تو انہوں نے ایک انڈیکیشن آج پھر دیا ہے کہ ہم موجود ہے. اچھا سر، ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، آج کسی نے ایک لطیفہ شیئر کیا تھا اور شاید یہ سچ بھی ہو کہ فردوس عاشقوان نے کہا کہ مجھے تو باجوہ سے آپ نے بدل دیا، اللہ آپ کو بھی باجوہ سے چینج کرا ہے پرائم منسٹر صاحب. اچھا نہیں، ان کی بدقسمتی ہے نا، یہ تیسری بار. اچھا اس حکومت میں اچھا ایک کال لے لیں. تیسری بار جو ہے نا وزارت اطلاعات کے وزیر جو ہے نا اور مشیر وہ بدل گئے ہیں، تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کی وجوہات کیا تھی وہ تو آپ سے پوچھیں گے ایک کال کے بعد. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذکی بھائی. جی سر، کون بات کر رہے ہیں؟ توقیر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی توقیر صاحب، بڑا انتظار تھا آپ کا، ہسٹری کے آپ ماشاءاللہ ماہر ہیں. آپ کی بات سن رہا تھا تو میرا اس میں بڑا نقطہ نظر بڑا ڈفرنس ہے. جی میں سورہ بنی اسرائیل کے بارے مطابق کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل دنیا میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے. پہلا انہوں نے اسلام سے پہلے مچایا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ دولت اکٹھی کی جائے اور زمینوں پہ قبضہ کیا جائے. اچھا. تو اس طرح سے ان کی 2 سلطنتیں بنی، ایک سلطنت اسرائیل بنی، ایک سلطنت یہود بنی. اور جب حضرت الیاس نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کو معاشرتی برائیوں سے یہ باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا اور ایک فرمان واسا سارگون اس سے ان کی وہ شمالی بیتاشی کی. اور دوسری جو ان کے اوپر کاری لگائی وہ بخت نصر لگائی اور ان کو جلا وطن کیا. صحیح. اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا میں در بدر ہو کے پھرتے رہے. آخر میں آگے جرمن کے اندر بھی یہ اتنا ذلیل ہوئے کہ جرمن پادری ان سے ہر جب لیتے تھے کہتے تھے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو خنزیر کی خون آلود جو کھال ہے میرے جسم تک لپٹ جائے، اس کا گوشت میری ماں کا گوشت گلا گھونٹ دے، میں جھوٹ کھاتا میری بیٹی کا سر سور بن جائے. اس کے علاوہ کیا کہتے تھے ان کو، یہودی خود کہتا تھا ان سے جو حلف لیتے تھے ان کے عیسائی پادری کہ میں نجس یہودی ہوں جس کے باوجود سچے مسیح کو صلیب چڑھایا، میں آوارہ ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، کوئی وطن نہیں سوائے اس کے جو چرچ کی مہربانی سے مجھے نصیب ہوا. میں ذلیل ہوں، تمام بنی ہوئے انسان کی ذلت کا صرف باعث ہی نہیں بلکہ اس کی تباہی کا سامان بھی ہوں. اچھا سر، میں کنوؤں کے پانی میں زہر ملاتا ہوں، تعاون کراتا ہوں عیسائی بچوں کو خون بہانے کے لیے ان کے قتل کو جائز اچھا سر، موجودہ حالات سے ذرا اس کو لنک کریں. جو ہم نے ایک بات کہی تھی سلطنت عثمانیہ کا جو کانٹریکٹ تھا ایک، ہاں جی، کیا آپ کے علم میں ہے وہ کہ اس کو بھی 2023 میں وہ ختم ہونا ہے؟ سر بالکل مجھے یاد ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ بچوں کو بتایا جاتا ہوں کہ سن 2023 میں
23 के अंदर एक तो याद रखिए इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा कश्मीर का मसला हल होता नजर आएगा इंशाल्लाह। क्यों कि जब जुल्म हाथ से बड़े अल्लाह, मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला आसमान से उतर के डंडा नहीं मारता बल्कि असबाब पैदा करता है इंशाल्लाह। दूसरा मैंने इनको एक स्लोगन दिया था, पहला स्लोगन मैंने दिया था कि ये लोग जो हर वक्त कहते हैं कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, वो अल्लाह का खौफ कीजिए, क्या अल्लाह को शिकस्त देता है? बीमारी मिन जानिब अल्लाह, शिफा मिन जानिब अल्लाह से होती है। ठीक, ये जो नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर आप देख रहे होते ना कि इत्तला के कार्य का, ये शिकार का कार्य, इसकी आड़ में जो एक अपना यहूद और नसारा हनूद जो रिसर्च कर रहे हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते ये कर क्या रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अब तुगलक एक और पैदा हो चुका है और होने वाला है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आप हर दफा जब आते हैं तो तारीख से रिलेटेड बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। अच्छा, आज आते हैं सर, अब हम खैबर पख्तूनख्वा में जो कोरोना वायरस से जाबाहक अफराद हैं, थोड़ा सा हमें बताएं सर उसकी अभी क्या स्टेटिस्टिक्स चल रही हैं। अच्छा, उनसे पहले जो है ना जी प्लीज प्लीज, करंट अफेयर से पहले ये अच्छी बहस है कि आज इसराइल किस मुकाम पर खड़ा है, मुझे ये देखना है। देखिए, हम पश्तून के बारे में जो है ना, मेरी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है एक स्टूडेंट की हैसियत से, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, ये जर्नलिज्म में तो आप लोग वैसे मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। वो ये है कि ये माजी में रहते हैं, सही, जिसको वो हर प्रोग्राम में मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि तहजीब नरगिसियत। बिल्कुल, तो तहजीब नरगिसियत से जब मुसलमान, हम पाकिस्तानी और पश्तून खासकर ये नहीं निकलेंगे, बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही है। वो उस वक्त इसराइल क्या था, यहूद क्या थे, वो अलग कहानी है। अब क्या है? अब क्या है? अब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम वो तमाम दुनिया में, और दुनिया की 75 मल्टीनेशनल कंपनियां जो है ना, वो वही यहूदी चला रहे हैं। पूरी दुनिया की मईशत उनके हाथ में है और वो अपने काम से काम रखते हैं। ये अलग कहानी है कि ये जो फ़लस्तीन की आपने बात की, ये डॉक्यूमेंटेड इशू है कि फ़लस्तीन के 70% एरिया को इसराइल ने जंग से नहीं लिया है। आपकी ज़मीन थी, मैं एक बिजनेसमैन की हैसियत से आया हूँ, सही, स्वाद से, और आपने वो मुझ पर बेच दी है इसलिए कि आप काम नहीं करते थे, आप जिम्मेदार थे, और मैंने वहाँ पर दुकान बनाई और मार्केट बनाई। आधा फ़लस्तीन जो है ना उस खाते में यहूदियों ने या इसराइलियों ने लिया हुआ है। यहाँ पर तो सूरत हाल अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस पर जी। तो 115 आज टूल है, डेथ टूल जो है ना कि कैजुअलिटी पहुंच गई है 115 तक। सही, बदकिस्मती से वही वाली बात है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, सबसे ज्यादा डेथ टोल यहीं पे खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल, और फिर से बात दोहराई जाए कि आबादी के लिहाज से ये तीसरे नंबर पर होने चाहिए, इसलिए कि पंजाब आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है, सन दूसरे पर है, हम तीसरे नंबर पर। लेकिन सर इसमें एक हकीकत है जिसको हम बार बार में हम आपको कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई एहतियात नहीं, ये तो मसला है ना, बुनियादी वजह तो वही है ना। बिल्कुल, अब भी नहीं करते ना, ये जो आपने ओपनिंग ली है कि अभी तक लोग साजिश समझ के कहते हैं कि यार बस अल्लाह के, बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो आपने एक हदीस सुनी है ना कि उन्होंने कहा ऊंट को बांधो, लेकिन ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। और ये उसी से रिलेटेड करे सल्तनत उस्मानिया से और मुसलमानों के ज़वाल से कि ये भी एक हदीस है कि घोड़े तैयार रखो। बिल्कुल, उसका जो मफहूम मुफस्सिरीन ने निकाला है वो ये है कि आप जो है ना अल्लाह के भरोसे पर जो है ना आप जंग या मुकाबला नहीं कर सकते। देखे ना, एक जंग जब मुसलमानों ने एक जंग जब जीती है और उसके बाद वो माले गनीमत के लिए या तक गए थे और वो एक पहाड़ी से नीचे उतर आए, बिल्कुल मुसलमान लश्कर था, और उसके बाद जो मुखालिफ कुफार का लश्कर था और दूसरे साइड से आकर उन लोगों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी। तो पता है कि वो जो तारीख मुसद्दिक का तारीख है, पैगंबर इस्लाम ने जो बहुत बड़े सिपा सालार भी थी, उन्होंने 4 घंटे उस अपने कैबिनेट की क्लास ली और बाकायदा अकाउंटेबिलिटी हुई उन लोगों की। बताया गया कि अकील ने कहा था कि आप लोग उतर जाए, और उन लोगों को जो है ना बिल्कुल मौजूदा इस्तिलाह के हिसाब से डिसमिस किया। फिर वापस आते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? शेर अमन संधू बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी संधू साहब, क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया वो आपके सामने पुट अप करना चाहता हूँ जी। कि 1 किलो पानी में 120 ग्राम शहद डाल के आग पे रख दें। अच्छा, जब पानी आधा रह जाए, हाँ हाँ, तो जो पेशेंट है उसको दिन में 3 कप गर्म पिला दें। अच्छा भाई जाके अल्लाह करीम और बनी उधर नहीं जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, चाय से नहीं, 1 किलो पानी में 120 ग्राम चाय डाल के आग पे रख दें। वही ना, 120 ग्राम चाय का कहा है, ठीक है।
نہیں میں نے چائے نہیں، میں نے 120 گرام شہد سوری اچھا شہد، اور یہ 1 کلو پانی میں اس کے حساب سے زیادہ بنانا ہو تو 7 کلو پانی میں 750 گرام ڈال کے جب آپ اس کے آگ پہ رکھیں گے، جب آدھا رہ جائے تو وہ پانی 3 کپ گرم پی لے گا، جو پیشنٹ بائی اجازت اللہ کریم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ اور سدھو صاحب اگر اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پاؤں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر جس پانی پہ ہے، اگر آب زمزم میں یہ ملا دیں شہد، دیکھو جہاں تک آب زمزم کا مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے جی، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، آب زمزم کہاں سے لیں گے آپ؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو کا ریفرنس دے دیا کہ شہد میں شفا ہے تو کافی نہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے بلکہ سارے جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا اپنے ٹوٹکا جو اسلامک ٹوٹکا ہے وہ آپ نے شیئر کیا کہ شہد میں شفا ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، بالکل سائنس بھی کہتی ہے کہ شہد میں، مگر اس میں جو ہے نا ان کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، اچھا مشورہ دیا ہے، اور مگر خالص شہد ملے گا کہاں؟ یہ میں کہنے والا تھا ابھی اسی وقت کہ خالص شہد پاکستان میں ایک نیریٹو ہے نا کہ یہاں پر تو زہر بھی جو ہے نا وہ بھی خالص نہیں ملتا ہے تو مسئلے ہے سر میں یہ اسی پہ آ رہا تھا کہ ناظرین اللہ اگر مل سکتا ہے شہد تو اس سے ہٹ کر بھی کہ یہ جو سدھو صاحب نے ڈیٹیلز بتائی ہے، اس سے ہٹ کر بھی شہد جو ہے نا وہ سائنس بھی کہتی ہے کہ بہترین چیز ہے خوراک میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور یہ ہے کہ پہلے ملاوٹ تو چھوڑیں تو تب جا کے ایسی بیماریوں کی شفا ملے گی، پہلے ذخیرہ اندوزی چھوڑیں تو پھر جا کے اندر کی دیکھیں آپ ایک تو یہاں کی بیماری ہوتی ہے نا، ایک یہاں کی ہے اور ایک باقی پیپڑوں وغیرہ کی ہے، یہاں کو اگر ہم ٹھیک کریں نا تو انشاءاللہ یہ آدھی بیماری جو ہے۔ جی ہیلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون سا آپ بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں قاری عبدالستار عرض کر رہا ہوں، ڈہر کی، ضلع گھوٹکی، صوبہ سندھ سے۔ جی ستار بھائی ماشاءاللہ، سنا ہے کہ گرمی بڑی بڑھ گئی ہے وہاں پہ۔ سر گرمی بڑی بڑھ گئی ہے، ایک تو یہ کہ ذکیر الرحمان صاحب اور عقیل یوسف صاحب، آپ کو ہمارا محبت برا سندھ سے سلام قبول ہو۔ وعلیکم السلام جی، ہم سے بہت محبت کرتے اور ہیں۔ سر تھوڑا سا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کی گفتگو سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں سندھ میں پیار محبت محسوس ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ کہ سر جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں سندھ میں، سر وہاں دور دراز کوئی ڈاکٹر وغیرہ کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، تو سر ان کے لیے کوئی ایسا آپ کے ذہن میں نسخہ ہو، کوئی سر آپ نے بھی ماشاءاللہ حوالہ دیا ذکیر الرحمان صاحب آب زمزم کا ماشاءاللہ، تو سر اس طرح کی کوئی دعا کوئی ایسا بھی بتائیں کہ جہاں دور دراز علاقے ہیں سر، یہ میڈیا پہ تو نظر آتا ہے سر کہ بڑی بڑی جو وہ ہیلتھ فیسلٹی ہے، لیکن سر حقیقت یہ ہے کہ حضور میں آپ کو بالکل جو ہے میں دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی سادی سی چیز بتا دیں، ہم گھر میں بیٹھ کے کوئی اپنا علاج کر سکے، کوئی ایسی کوئی بچاؤ کی بات بتا دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے سر۔ جہاں تک ہمارا علم ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور جو انہوں نے ستار صاحب نے مسئلہ ڈسکس کیا عقیل بھائی کہ کچھ دنوں بعد یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں، کچھ دنوں بعد جو گاؤں میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو شہر میں کسی ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی بھر جائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز بیسک ہیلتھ یونٹ کی یہ ہوگی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہے ہی نہیں وہاں پہ، اب جب ہے ہی نہیں تو پھر تو مشکل ہے سر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سندھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ پورا پاکستان ہمارا ہے، اگر ہم چونکہ پشاور سے پروگرام کر رہے ہیں تو پشتونوں کی سب سے زیادہ آبادی جو ہے نا، سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اور سندھ کا جو دامن ہے اور سندھ نے جو شخصیات پیدا کی ہے اور سندھ میں جو روحانی شخصیات کی مزاریں ہے وہ پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بالکل، تو ایک تو آپ سب کو سلام جتنی بھی سندھ میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ذکی صاحب جو آپ بتا رہے ہیں، آج بھی جو WHO ہے
جو بات آپ نے بتائی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے پوری دنیا میں شدید قسم کا کرائسس بالکل والا ہے. پاکستان میں تو پہلے سے تھا. پاکستان میں تو پہلے ہی سے تھا. ایگزیکٹلی. میرے خیال میں ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں ارشد بول رہا ہوں مردان سے. جی ارشد بھائی ویلکم ٹو دا شو. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں ذکی بھائی اور آپ سے بھائی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. جی سر جی بولیں. آپ دونوں تو پہلے ماسک لگائیں. ٹھیک ہے. اور گلوز بھی پہنے. بالکل صحیح ہے. آپ دونوں اس وقت پوری دنیا آپ لوگوں کو, پورے پاکستان کے لوگ آپ لوگوں کو دے رہے, بلکہ پوری میڈیا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ سر. آپ لوگ اپنا نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو گپ شپ ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے, اور میرے خیال سے آپ دونوں جب یہ چیز چلائیں گے تو باقی میڈیا والے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے, کہیں گے یار یہ تو واقعی کچھ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح لوگ کہیں گے یار یہ گپ شپ. دوسرا یہ سیاسی بات ہے, لیکن اگر میں کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اہم بات پہ اس وقت بات کر رہے ہیں, لیکن میں سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان صاحب اور یہ کابینہ جو اتنی بڑی بڑی میٹنگ یہ کر رہے ہیں, اگر یہ پیٹرول پمپ سی این جی پمپ پر پابندی لگا لے اور یہ 4-5 بیسک چیزیں ہیں خوراک کی, ان کو مارکیٹ میں اس شاپ پہ رکھ لے, باقی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سارے جو نا اپر کلاس ان کی چیزیں ہیں, ان پر پابندی لگائے, ان کو کہیں یار ان کو ایکسپورٹ کر دو, ان کو سائڈ پہ رکھ لو. سر اب یہ چاول ہو گیا, آٹا ہو گیا, گھی ہو گیا, بیسک نیڈ کی جو چیزیں, پتی, بالکل بیسک چیزیں. باقی یہ کپڑے یہ ساری زندگی ہم پہنتے رہتے ہیں, مقابلوں پر بھی کرتے ہیں ہم. 10-10 ہزار کے مردان میں آپ دونوں اس علاقے کے ہیں, تو یہ 10-10 ہزار کے 15-15 ہزار کے ہم سوٹ پہنتے ہیں, ہماری زنانیاں اور یہ خرچے ہم کرتے ہیں. تو اگر یہ مہینے 2 مہینے کے لیے پورے صوبے شہر بند ہو جائے, یار بس یہاں تک یہ سائیکل پہ چلے جاؤ مارکیٹ میں, اور یہ 5-6 آئٹم ہے, تو یقین جانے لوگ جو ہے نا شاپنگ پہ بھی نہیں جائیں گے. کہ چھوڑو یار شاپنگ کیا کرنا ہے, آٹا لینا ہے, چینی لینی ہے, گھی لینی ہے, 10-15 منٹ کا شاپنگ ہے, واپس دکھائیں گے. جب بیوی کہے گی شاپنگ کے لیے, بھائی چھوڑو مارا یہ تو گندم ہے, آٹا ہے, چینی ہے. تو اس پر آپ مہربانی کرو, اور یقین جانے عمران خان کو اپنا میسج دے دیں. یقین ویسے خامخواہ اپنا سارے سب کو بٹایا ہوتا ہے, صبح سے لے کے رات تک روزانہ کر رہے ہیں. ارشد صاحب پیٹرول پمپ بند کر دیں, ارشد صاحب بند کر دیں. اچھا یہ بڑے جاتے جاتے ایک بات سنیں. دوسرے سوری آپ لوگ سے ایک بات کرنا, اور یہ جو نا ایمبولینسز ہیں 1199 ہے مختلف قسم کی, وہاں جہاں کوئی بیمار ہوگا وہ اسی ٹائم پہنچ جائے گا, اس کو مریض کو ہاسپٹل پہنچائے گا, باقی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی, تو ہر چیز ختم ہو جائے گا. جی سر, جی سر. میں جاتے جاتے صرف آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ بھی میری طرح دل جلے ہیں. اچھا یہ خوش بھی ہے, شاپنگ سے آپ کا بھی دل, رمضان بھی ہے اور عید بھی آ رہی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور ہم آپ کے ہم نوا ہے, اس لیے کہ بچوں اور خواتین کے جو ڈیمانڈز ہیں کم از کم عمران خان سے یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. اس سے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اربوں کا ہم سب کا بجٹ ہوگی, کہ اگر ہم نے اس عید پر بوجوہ یہ جو کرونا, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کرونا کرائسس کو اپرچونٹیز میں تبدیل کیا جائے. آپ کو پتہ ہے آج میں نے پہلی بار, تھینک یو سو مچ ارشد صاحب, تھینک یو, پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے کہ پشاور کے ارد گرد اتنی خوبصورت پہاڑ ہے کہ شام کو, اس لیے کہ 25 سال میں آج پہلی بار فضا اتنا خوبصورت ہو گیا تھا پشاور میں کہ نظر آ رہے ہیں. اور میرے بیٹے نے مجھے آواز دی ہے, اس کو پریشانی ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ اس نے کہا وہ پہاڑ اگائے ہیں, کہ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں, وادی ہے نا یہ تو, پشاور تو وادی ہے, خوبصورت لگ رہا تھا. یہ حیدرآباد سائڈ کا جو ایریا ہے, اور یہ ایک آپ کے بہاف پر میں جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے دفتر میں تمام حفاظتی اقدامات جو ہے نا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے یہاں پر کام کرتے ہیں, ریکارڈنگز کرتے ہیں اور احتیاط بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم وہ کر دیں تو پھر آپ تک بات نہیں پہنچ سکے, یہ ٹیکنیکل پرابلم, اور یہ سینیٹائز ہے, یہ سب کچھ سینیٹائز ہے. ہاں وہ سب کچھ آپ بے فکر رہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ فاصلہ بھی ہم نے اتنا ہی رکھا ہے. ایک اور کال ہے میرے خیال میں. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں, صداقت بات کر رہا ہوں. جی سر اپنا نام دوبارہ بتائیے گا. جی صداقت نام ہے میرا, آزاد کشمیر سے. جی صداقت بھائی کیا کہیں گے؟ میرے بھائی میں یہی کرونا وائرس کے حوالے سے تھوڑی دیر پہلے بندہ بات کر رہا تھا, شاید کے حوالے سے. جی
سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طب نبوی میں یہ جو ابھی وائرس جس کا ڈڈورا پیٹا جا رہا ہے جی پوری دنیا میں اس کا 100% علاج موجود ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتے. آج کل سائنس کی طرف دیکھتے ہیں لوگ، اس وجہ سے میں آگے نہیں آیا ہوں. اب میں کرنا چاہتا ہوں، پراپر پروگرام کرنا چاہتا ہوں، چاہے جس مرضی چینل پہ کوئی بلا لے. کافی دنوں سے مجھے تو آج ہی پتہ چلا کیونکہ میں عام سا آدمی ہوں، اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتا ہوں. اچھا سر، یہ ستار صاحب نے جو ایک ریکویسٹ کی تھی، کوئی تو یہ طب نبوی میں جو آپ کہتے ہیں اس کا علاج ہے تو بتا دیجئے گا. سندھ میں ستار بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آواز سنیں گے خوش ہو جائیں گے، تھوڑا مطمئن ہو جائیں گے. تھوڑے مطمئن ہو جائیں گے جی، ان کو کوئی بتا اگر دیں. جہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے اور امراض ہو تو یہ وہاں ہوتا ہے پر کہ مجھ سے سینئر لوگ بھی ہیں، وہ محسوس کر جائیں گے. میں پروگرام پراپر پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا پروڈیوسر صاحب کو دیں. نمبر تھینک یو سو مچ. ویسے ستار بھائی ہم آپ کو تھوڑا سا اپنے تجربے سے بتا دیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنا گھر میں رہ سکتے ہیں رہیں، باہر مت جائیں، اور گھر سے صرف ایک بندہ وہ بھی ضرورت کی چیزیں خریدنے جائے جو آٹا، چینی، دالیں، یہ، اور گھر سے نہ نکلیں آپ. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ صفائی رکھیں، جس طرح بار بار بتاتے ہیں وہ بھی اسلام میں ہے، وہ بھی اسلام میں ہے. صفائی نصفی مانے اپنے آپ کو جتنا صاف رکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں، یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے اوپر طاری کر لیں، کوشش کریں کہ ہر گھنٹے کے دوران کم از کم 2 بار ہاتھ دھوئیں، 2 نہیں تو 1 بار تو کم از کم ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوئیں آپ. تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ، ان سب میں کرونا کا علاج موجود ہے. جیسے وہ ہوگی یہ دال چینی جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑی والی جو وہ ہوتی ہے دال چینی، کیا اسے کہتے ہیں وہ، مگر اسے ہٹ کر بھی اس کے ہٹ کے بھی ہے. آپ نے خوبصورت بات کی کہ کرونا ایک وقت میں تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا صحیح انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وجہ جو بھی ہے ہم نے کس طریقے سے ہینڈل کیا وہ اپنی جگہ پر، مگر یہ کہ اگر کرونا کی وجہ سے یہ عادتیں ہم میں آ گئی، ہم تھوڑے سے کفایت شعار بن گئے، ہم تھوڑے سے ڈسپلن بن گئے، ہم تھوڑے سے صفائی پسند ہو گئے، تو یہ تو غنیمت ہے. یہ غنیمت ہے سر. اور ہم آج اپنی خبروں اور آج سے آپ نے نوٹ کیا ہے جو میں ضرور وہ کہنا چاہوں گا کہ آج پبلک فورم میں پورا پاکستان موجود ہے ماشاءاللہ. میں تو اتنا ایکسائٹڈ ہوں، میں خود ایکسائٹڈ ہوں. سن، مردان، خیبر پختونخوا، کشمیر بالکل، اور باقی لاہور، بالکل، پنڈی تو بہت اچھا. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک یہ آپ ہی کا فورم یہ گٹ نہ بل گٹ تزولی کیا دس از ویری نائس. اس طرح بھی ہے. اچھا جی، ایسے تصدیق شدہ جو متاثرین کی تعداد ہے سر وہ 2000 سے زائد. ابھی شام کو ہی قصہ ہوگا یہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے سر. اچھا دبئی سے آئے یہ جو 70 اچھا کال ہے. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محمد ظہور بات کر رہا ہوں ایبٹاباد سے. محمد ظہور ظہور صاحب جی، کیا کہیں گے سر؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کرونا کے حوالے سے، جی یہ ہماری حکومت نے ابھی تک اس طرف سے کسی قسم کا ریلیف نہیں پہنچایا ہے. اچھا جی ایبٹاباد میں. ٹھیک ہے، آپ کی بات نوٹ کر لیتے ہیں. اور آپ کی بات ویسے بھی جو آج ہمارے ٹاپک میں وہ ہے بھی کہ احساس پروگرام کا، اس کو ہم تھوڑا سا جی سر پلیز. تو ایک تو دبئی سے لوگ جو آئے ہیں 70 لوگ، 70 کی تصدیق ہو گئی ہے اور مزید بھی آ رہے ہیں، اور 65 جو افغانستان سے لوگ آئے ہیں. آج آپ نے ایک ویڈیو بھی چلانی ہے ان پبلک انٹرسٹ کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر 8000 کم از کم 8000 پاکستانی جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں پاکستان. افغانستان میں 8000 پلس پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. ان میں صرف ایک ہفتے پہلے جو تورخم بارڈر کھولا گیا تھا 1500 لوگ آئے ہیں، اس میں بھی 150 یا اس قسم کے لوگوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ریکویسٹ کریں گے اس پروگرام کے تھرو حکومت پاکستان سے، خیبر پختونخوا سے، کہ ان لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر نہ صرف یہ کہ یہاں پر جو 1500 لوگ رکھے گئے ہیں بہت اچھا انتظام ہے، 2 کوارنٹین سینٹر رکھے گئے ہیں، ایک لنڈی کوتل میں اور ایک جمرود میں. تو تورخم بارڈر کو اور غلام خان بارڈر کو ہماری مفت میں ایک تجویز ہے، یار حکومت اس کو وہ کرے تو ان کو کھولا جائے تاکہ وہ لوگ یہاں پر پہنچ جائے. اور وہ ویڈیو ہم اس لیے چلائیں گے کہ ایک بندے نے خصوصی طور پر
मुझे भेजी है प्रोड्यूसर साहब जरा आप चलाएं प्लीज कि वो उर्दू में है तो लोगों को समझ भी आ जाएगी कि उन लोगों को क्या मुश्किलात का सामना है अफगानिस्तान के अंदर। अगर वो तैयार हो तो फिर वो जरूर हम चलाएंगे। बहुत अच्छा। और एबटाबाद में जो तब तक वो वीडियो तैयार करेंगे। एबटाबाद में जो इशू है वो ये है कि एहसास प्रोग्राम, कल सानिया निश्तर साहिबा ने बहुत डिटेल से बात की है, आज हमारे टॉपिक में वो शामिल भी है कि 3 कैटेगरीज है एहसास प्रोग्राम के जरिए कैश इमदाद दी जा रही है पूरे पाकिस्तान को। 100 अरब प्लस उसका बजट है। सानिया निश्तर खुशकिस्मती से हमारे पेशावर की है। सर हमारे केपी वालों को नहीं पता ना। हाँ, तो इसलिए हम बता रहे हैं ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों को नहीं पता, क्योंकि वो यही खैबर देखते हैं, जो देखते हैं, खैबर न्यूज़ देखते हैं। हाँ, जो इसलिए कि सो कॉल्ड जो नेशनल मीडिया है वो इन चीजों को आवाम तक पहुंचाने में नाकाम है। जिनको अवेयरनेस देनी चाहिए ज्यादा वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, चाहे वो कराची में बैठे हैं इतनी ज्यादा तादाद पख्तूनों की, या अगर K2 पे वो सारा पाकिस्तान देख रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं दुबई से सईदुल हक बात कर रहा हूँ। जी दुबई से सईदुल हक साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? जी फरमाइए, बताइए। दुबई से सईदुल हक बात करता हूँ। हाँ, फरमाइए जी, बोले सर। तो ये एक शिकायत आपको देना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस है, ये वबाए अल्लाह की तरफ से आया हुआ है जी। और मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 9-10 बच्चे, सारा तालीम स्कूल में हासिल करता है और बेनजीर एकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमारा पैसा था वो उस पर उसका खर्चा करता था। अभी उसने इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जिसने पासपोर्ट बनाया है उसको ये पैसे ये पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं तो अपने बच्चों का खर्चा बर्दाश्त करता हूँ, तो वो मेरे बच्चों को सरकारी हुकूमत की तरफ से वजीफा मिलता था। सही। वो अभी इसकी वजह से वो पैसा वो जो स्कूल है वो छोड़ दिया, इसलिए कि मैं खर्चा घर का बर्दाश्त करता हूँ, वो हुकूमत ने मेरे बच्चे तालीम का खर्चा बर्दाश्त करता था। अभी मेरी जो फैमिली है उसका पैसा बंद हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी, हमने तो ठीक है पासपोर्ट बनाए दुबई में है, लेकिन हमारा यहाँ कारोबार सारा बंद है और घर का अखराजात जैसे है, तो अगर आप हमारा ये दरखास्त इमरान खान और पाकिस्तान में प्रोग्राम को पहुंचाए तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगा। पाकिस्तान में आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? पाकिस्तान में किस इलाके से ताल्लुक है आपका? कट गया फोन। अच्छा, ओके, चले। जो एहसास प्रोग्राम ही से रिलेटेड, एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड है। और ये कौन सी बीच में शिक इन्होंने डाल दी है कि पासपोर्ट जिसको बनाएगा उसको? असल में हुआ क्या था उसी पर हम बात कर रहे थे कि उनकी कॉल आ गई। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो डेटा था उसी के बेस पर इन लोगों ने इसकी रिन्यूअल की है, रीओपनिंग की है, बजट बढ़ाया है और इसको शफाफ बनाने की कोशिश की है। सही। जिस तरह कल से पहले मैं आपको बता रहा था, सानिया निश्तर साहिबा वो बहुत टैलेंटेड खातून है, जो बाहर से इमरान खान साहब जिन लोगों को लेकर आए हैं, जिस पर मुझे और आपको इतराज है, उसमें ये वाहिद खातून है जो कि मेरिट पर है। अच्छा। जो कि डिलीवर भी कर रही है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि पेशावर से उनका ताल्लुक है और WHO और इस किस्म के इदारों में उन्होंने काम किया है। उसमें शफाफियत नहीं थी। आपको याद होगा खैबर न्यूज ने एक रिपोर्ट चलाई थी, एक लिस्ट चलाई थी कि 400 खैबर पख्तूनख्वा के ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजिमीन उससे मुस्तफीद हो रहे थे जो कि करोड़पति थे। मतलब उनकी बेगमात बहुत सी। तो ये जो पासपोर्ट की बात हो रही है, एक ये है कि वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट वो बंदा बनाता है जो कि निस्बतन खुशहाल होता है। अब ये अलग बात है, इनका जो इशू है, जो हमारी लेबर क्लास है जिनका कुछ भी तो उस पर नजरसानी होनी चाहिए, नहीं होता। मगर वो एबटाबाद वाले भाई के लिए कि सानिया निश्तर साहिबा ने जो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान का इशू है ज़की भाई कि वहाँ पर भी लोगों को नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर इस तरह हुआ था कि उन्होंने परसों एक्सप्लेन किया है कि कैटेगरी 3 कैटेगरीज है। हम इस एहसास प्रोग्राम को जो कि इससे रिलेटेड है कि जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, कि उनका चूल्हा जलता रहे, जिसके लिए बहुत बड़ा बजट है, तो वो कह रहे हैं कि हम 3 कैटेगरीज में दे रहे हैं। अच्छा। तो बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शायद कि कैटेगरी 3 जो कि 2-3 दिनों में उसकी तकसीम शुरू होने वाली है, शायद वो कैटेगरी 3 में हो, उसमें शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद और इलाके भी है। तो मेरे ख्याल में मगर ये कि इसमें शफाफियत है और वो वीडियो अफगानिस्तान वाले मेरे ख्याल में। अच्छा, वो वीडियो जो तैयार है जी जरा दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब।
یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ کچھ پاکستانی لوگ ہیں ہمارے، ہم لوگ یہاں پہ ہیں، اور تقریباً کچھ لوگ تو یہاں پہ 15 دن سے بند ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ پچھلے 4 دن سے، جب بارڈر کا کہا گیا تھا ہمیں کہ کھلا ہے، تو ہم سب لوگ جو ہے نا یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ ابھی افغان والے ہمیں واپس نہیں جانے دے رہے، کیونکہ پیچھے جو ہے نا کابل میں اور جلال آباد میں جو کچھ لوگ فیکٹریوں کے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں یا ایمبیسیز میں ہیں، تو وہ سب کچھ بند ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور ہم لوگ واپس بھی نہیں جا سکتے، اور یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے ختم ہیں، ہوٹل وغیرہ بند ہیں سارے، اور کوئی کھانے پینے کا، رہائش کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھائی کہاں سے؟ آپ پشاور سے ہیں؟ یہاں پہ پشاور سے ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، پشاور کے ہیں۔ مہینوں ہو گئے ادھر سے بند ہے، یہ 18 بھائی دن ہمارے ہو گئے ادھر، اور آپ کو 18 دن ہو گئے ہیں، اور آپ کو بھائی 15 دن ہو گئے ہیں، پورا 1 مہینہ ہو گیا، اور یہ بھائی انہیں 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ میرا بھی 1 مہینہ ہو گئے، میں آیا ہوں یہاں پر کام کرنے کے لیے۔ اب 3 ہفتوں سے ہو گئی لاک ڈاؤن یہاں پر، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ سارے بازار بند ہے، نہ ہمیں ہوٹل میں کوئی جگہ دیتے ہیں رہنے، ہم مجبور ہے۔ رات کو بھی ہم نے مسجد میں گزارا ہے، راستے میں بیٹھتے تھے۔ عورت بھی ہمارے پاس ہے، یہ دیکھ سکتے آپ، وہ بھی مسجد میں ہے، مسجد میں یہ بھی تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ہمارے لیے کچھ کرے۔ اور یہاں پہ لیڈیز بھی ہیں، جیسا کہ وہ لیڈیز لوگ جو ہیں نا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جان ادھر یہ کراچی والے، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، کچھ کراچی سے ہیں، پنجاب سے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں اگر قرنطینہ کرنا ہے بے شک قرنطینہ کر لیں، ٹیسٹ کروا لیں بے شک سب لوگوں کے، لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا پاکستان جانے کی اجازت دی جائے۔ اور ہمارے بہت سے دوست بھی ہیں، وہ واپس چلے گئے، جلال آباد اور کابل چلے گئے، وہ راستہ بند ہے وہاں پہ جو ہے نا، وہ وہاں پر بھی جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی راستے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی بندہ یہاں سے واپس وہ نہیں جانے دے رہے ہیں۔ تو کچھ پیسے وغیرہ دے کے اگر کچھ بندہ جاتا ہے، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تو پیسے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ پینے کا پیسہ نہیں ہے ہمارے کسی ابھی آپ نے دیکھا بہت ہی مشکل صورتحال، اور اسپیشلی جب آپ کے پاس آپ کے ساتھ فیمیلز بھی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، دوبارہ سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے لوگ ہیں سر ٹوٹل؟ تقریباً 8,000 1500 آ گئے ہیں، اور صرف طورخم بارڈر پر آئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت سنگین صورتحال اس لیے ہے کہ افغانستان میں ایک تو یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے، یہ بھی عام مزدور ہیں جس طرح انہوں نے بتایا بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ افغان حکومت خود کرائسس میں ہے، وہاں پر اٹیکس کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ترجیحی بنیادوں پر جو فیسلٹیز ہے ہنگامی طور پر ان لوگوں کے لیے صرف طورخم پر انحصار نہ کیا جائے، بلکہ غلام خان جو کراسنگ پوائنٹ ہے اور ہمارا چمن بارڈر، وہ اس سلسلے کو یا اس راستے۔ ناظرین بہت اچھی انہوں نے سجیشن دی ہے، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان تک پہنچنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دبئی سے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں 70 مزید مسافرین جو آئے تھے ان میں وائرس موجود، مشیر بلدیات جو کے بی کے ہیں ان کو، 16 ڈاکٹرز اور 60 سرکاری ملازمین بھی کرونا پازیٹیو، اور اس کے علاوہ وزیر صحت اور بعض دیگر وزراء کی کارکردگی پر سوال نشان۔ یہ کیوں سر؟ مطلب اس سچویشن میں بھی جو صرف ہیلتھ کی سچویشن ہے اس وقت، اگر اس میں یہ پرفارم نہیں کر پائے تو پھر نارمل ڈیز میں تو ہاسپٹل چلتے ہیں جیسے بھی چل رہے ہیں، وہ پہلے بھی ایسے چلتے تھے، اتنے کوئی متاثر کن ان کی کارکردگی نہیں تھی، اور اگر اس سچویشن میں بھی یہ صحیح کارکردگی نہ دکھا سکے تو میرا خیال ہے سوالیہ نشان تو بنتا ہے، پھر ان سوالیہ نشان بھی بنتا ہے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے، اس لیے کہ حکومت جواب دہ ہے ہمارے سامنے، اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور یہ جو بتایا گیا تھا، پھر ہم ایک ذکی بھائی جس بات پر ہمیں اعتراض ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت کریٹیکل جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہمارا کام ہی یہی ہے، مگر ہم کوسچن اٹھا سکتے ہیں جی، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 7واں سال ہے تحریک انصاف کا۔ بالکل وہ جو عمران خان صاحب اپنے تقریروں میں 2018 کی الیکشن میں 3 اداروں کی کارکردگی کی پورے پاکستان میں اور پوری میڈیا پر تشہیر کر رہے تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ میں ہم ریفارم دے کر آئے ہیں، بالکل، دوسرا یہ تھا کہ بہترین بلدیاتی نظام قائم کیا ہے، بالکل، تیسرا یہ تھا کہ پولیسنگ کا نظام اور ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کی منسٹری کا فل ٹائم منسٹر نہیں ہے ہیلتھ منسٹری کا، بالکل، آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے بڑی جو ہے نا، اب ہم نے خیبر نیوز پر ان کو بہت زیادہ کھینچا بھی ہے،
اس کی شکایت بھی آ رہی ہے, اب وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ میری کریکٹر وہ کر رہے ہیں, کردار کشی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہیلتھ کے لیے الگ منسٹر نہیں رکھ سکتے. ایک ایسے شخص کو آپ نے رکھا ہوا ہے جو کہ وہ بتا رہے تھے نا, وہ ایک دوست نے جو ہمیں مردان سے کہ وہ اس طرح کا ہے, مطلب وہ واٹس ایپ منسٹر ہے. چلے ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ صدیق بول رہے ہیں جی, شنکیاری کا رہنے والا سر جی کا کام لاہور سے کر رہے ہیں جی. جی شنکیاری جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی پہلا تو مبارک دینے, اچھا پروگرام کر رہے ہو جی. تھینک یو جی. باقی جڑا ہے تو بیماری کا جڑا کورونا کا مسئلہ جی, جڑا کہنے کہ لڑنے والا جڑا الفاظ جڑا ختم کر دیں کہ اللہ کی طرف بیماری ہے اللہ ہی ختم کرے جی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, مگر آپ بھی احتیاط کریں. لڑنے والا کام جو اللہ پاک نہ لڑنا تو نہیں ہو سکتا جی. اللہ پاک نہ مطلب ایک سجدہ چڑھنا, نفل پڑھنا, استغفار پڑھنا. بالکل, اور بچاؤ تو کر سکتے, اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نا. بالکل جی, ہاتھ ہونے چاہیے, سارا کو کرنا چاہیے جڑا مطلب سنت کے مطابق ہو, اپنے گھر بھی رہنا چاہیے, باہر فضول پھرنا نہیں چاہیے. تھینک یو سو مچ. اچھا رکیش بھی سر جی کے 12,000 روپے جڑا عمران صاحب نے کیا تو 12,000 روپے ہے. عمران صاحب نے کہا ہے, لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سی جگہوں پہ جیسے اب خیبر پختونخوا میں لوگوں کو وہی مسئلہ بار بار آ رہا ہے کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے احساس پروگرام کے حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ دیکھتے تو ہمیں دیے تو جا رہے ہیں پیسے, لیکن جو ڈیزرونگ لوگ ہیں شاید ان کو ابھی تک نہیں ملے, تو اس وجہ سے لوگ زیادہ شکایت کرتے ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا گھریلو تشدد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, یہاں تک کہ انگلینڈ جیسی جگہ میں, لندن جیسی جگہ میں 15 بیویوں کو ان کے شوہروں نے قتل کر دیا. اس پر ویسے جو ہے نا, اچھا یہ اگر بیوی نام نہ مطلب یہ سانحہ ہے نا, مگر اس میں ہر کسی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہنسنا کیا جائے. اس کا مجھے نہیں پتا تھا 15 بیویوں کو شوہروں نے, مگر وہ یہ میرے خیال میں جو وومن رائٹس کی چند لوگ ہیں ان لوگوں نے اٹھایا ہوگا. وہ اصل میں بیویوں نے شوہروں کو قتل کیا ہے اس کا ڈیٹا موجود نہیں, اس کے امکانات موجود ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ تھا وہ ان کے ساتھ کبھی اتنی دیر رہے نہیں تھے, پتہ چلا بہت تلخان ہے, صرف ویکینڈ میں ملاقات ہوتی تھی اور وہ میک اپ پورا ہوتا تھا. تو ابھی انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سرور صاحب جیسے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, میں سجاد خان بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی سجاد بھائی کیسے ہیں آپ جی, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ہیلو جی بھائی. جی سر ذکی بھائی سے بات کرا دیں. جی سر بول رہا ہوں, بولیں جی سجاد بھائی. ذکی جان میں سجاد بول رہا ہوں حیدرآباد سے. یہ جو ہمارے صوبہ سرحد کے عجوج ماجوج ہے, یہ کابینہ یہ کہاں رہتی ہے؟ اچھا یہ جو ہماری صوبائی کابینہ ہے عجوج ماجوج, یہ کہاں رہتی ہے؟ یہ زندہ ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہ پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا کرونا ہو گیا ہے, میرا خیال ہے سارے کرونا ہو گیا. وہ ایک بیچارہ شانگلے والا وزیر تھا, کبھی کبھی وہ بی آر ٹی کو بچانے کے لیے آ جاتا تھا, اسی کو بلا لیں. اور تو کوئی ہم نے نہیں دیکھا, نہ تو وزیر اعلیٰ کدھر دیکھا ہے, نہ اس کو لوگوں کو مارل بوسٹنگ کے لیے کسی کو دیکھا ہے. احتیاط کر رہے ہیں سجاد بھائی, احتیاط کر رہے ہیں نا. کوارنٹین ہے, کوارنٹین. یہ سارے احتیاط کر, یہ سارے کرنٹینے میں چلے گئے. جی بالکل. بس یہ ٹھیکہ پھر اسد کیسر کو دے دے, وہ تو کم از کم اتوار کو ثوابی آ جاتا ہے. یہ بیچارے تو وہ بیچارہ کوئی ایسا معصوم وزیر اعلیٰ ڈھونڈے جو بول تو سکتا ہو نا, وہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ فرنٹیئر کے لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ اور دوسری ریکویسٹ میری یہ, میرے بھائی نے کہا خدا کے لیے عمران خان سے کہے پیٹرول پمپ وغیرہ بند کرے, خواتین لڑائیاں کریں مردوں کے ساتھ. مرد بیچارہ کرنٹینہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں باہر نہ نکلو, بیویاں لڑتی ہیں ان بیچاروں کے ساتھ. تو یہ دکانیں کپڑوں شپڑوں جوتوں ووتوں کی ساری بند کرے. یہ بچت اسکیم ہے, صحیح ہے. بیچارے ذرا مرد جو ہے آرام کر جائے. اس دفعہ یہ بڑا اکنامک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا, اور لوگ سمجھ نہیں رہے کہ ہو. سجاد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. ناظرین بچت اسکیم بھی جاری ہے ہمارے پروگرام کے ذریعے. اچھا سب شوہر سر دیکھیں یہ حالات کبھی آئے نہیں تھے. شوہر پہلی دفعہ گھر میں بیٹھے اور اب ان کو محسوس, اچھا ان کا خرچہ بھی کم ہو گیا ہے نا, خرچہ کم ہو گیا. اور یہ دیکھیں بچت اللہ تبارک و تعالی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پوری لائف سے بتایا کہ میانہ روی سے زندگی گزاریں بھائی.
یہ نہیں بتایا کہ نیا جوڑا ہر روز پہنے، یہ بتایا کہ صاف پہنے. اور جہاں تک بات ہے عید کی نماز صاف کپڑوں میں بھی ہوتی ہے، ضروری ہے کہ نیا جوڑا پہنا جائے. پہلے یہ تو دیکھیں کہ عید کی نماز ہو بھی رہی ہے اس دفعہ کہ نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی اللہ کرے ہو، اللہ کرے ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے ہو، لیکن اگر جس طرح سچویشن جا رہی ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں اور احتیاط نہیں کیا جا رہا عقیل صاحب، یہ بہت مشکل ہو جائے گی. اور جیسے انہوں نے بھی کہا، اس سے پہلے دوسرے ارشد بھائی نے بھی کہا کہ یار پیٹرول پمپ بند کر دیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی ایک اور کال ہے آج تو. ہیلو السلام علیکم جی. ماشاءاللہ. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام ساول خان ہے. اچھا ساول بھائی. میں کوچے سے بات کر رہا ہوں. کوئٹہ سے. اچھا جی، یہ کوچے سے میں بھائی 12,000 روپے ملتا ہے. میں ایک مزدور کار بنتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں جی. اور خدا کو نہیں کہ جب بھی ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے کب ملیں گے، کہتے ہیں آپ سرکاری ملازم ہو، خدا کو مانے 12,000 روپے آپ ہمیں نہیں دے دو، سرکاری ملازم کا جگہ تو بتا دو. لیکن 70-72 سال میرا عمر ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، بار بار مجھے کہتے ہیں جی آپ کا تو بالکل سرکاری آپ ملازم ہو. میں ایک مزدور کار بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ بتاؤ. 70-72 سال میرا عمر ہے، اور بار بار میں میسج کرتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں. بھائی کہتے ہیں بھائی آپ سرکاری ہم کو 12,000 روپے نہیں چاہیے، وہ جگہ بتا دو جہاں پر میرا سرکاری ملازم ہوں، وہ جگہ تو بتا دو آپ ہمیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی. کیا گناہ کیا؟ بالکل احساس پروگرام جو ہے وہ ایک فیلئر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اہل لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو حق نہیں مل رہا. آخر میں جاتے جاتے میں کیونکہ اچھا وہ والی جو بات آپ بتا رہے تھے نا، یہ ہے کہ وہاں پر تو لوگوں نے جو کیا وہ اپنی جگہ پر. ایک تو اچھی خبر یہ ہے جی، بری خبر کے بعد اچھی خبر یہ ہے کہ پشاور پولیس نے جو عائشہ ایک خوبصورت معصوم سی لڑکی تھی 7 سالہ کی، اس کے جو ظالم قاتل چاچا تھا اس کو گرفتار کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آیا ہے کرونا کرائسس کے بعد، اس میں یہ ہے کہ لوگ تشدد پسند ہو گئے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا، اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کال ہے بڑی دیر سے. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بتائیے جی. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے، اور کیا بات کرنا چاہیں گے؟ میں توقیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے جی. توقیر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہوا ہے K2 TV. وعلیکم السلام. بس یہی کہنا چاہوں گا بھائی کہ جو ہے نا اپنے پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے کہ اپنا بہت خیال رکھیں. جی صحیح لائن میں کوئی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے سب کو احساس دلایا کہ خیال رکھے اپنا. اچھا جی، جیسے اچھی خبریں دے دی، میرے پاس بھی ایک اچھی خبر ہے کہ ہم اپنی پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت بنو کی پولیس جو ہے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کام شروع کیا ہے کہ وہ راشن دے رہے ہیں. شاید ابھی اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گی، درمیان میں ویڈیو چل رہی ہوگی ابھی، کہ وہ گھر گھر جا کے اور مطلب اندھیرے میں گھر کے باہر جا کے راشن رکھ دیتے ہیں اپنی مدد آپ کی تحت. کیا بات ہے کہ دوسرے بندے کا عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اور وہ آپ ابھی شاید ویڈیو چل رہی ہوگی، درمیان میں چلا رہے ہیں پروڈیوسر صاحب. اچھا، تو وہ اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ساری پولیس نے، بنو کی پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کر رہے ہیں. تو مجھے جب یہ ویڈیو ملی تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو چلاؤں. اچھا، ایک ویڈیو مجھے بھی ملی تھی نا. اچھا، وہ K2 TV کے بلیٹن میں کسی نے شامل کیا تھا، اور میرے خیال میں اگر اس پر ہمارے پاس ٹائم ہو تو اس کو ختم کریں گے اسی پر، کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک کیمپین چلائی ہے، اور K2 ہی پر وہ خبر چلی تھی، رپورٹ چلی تھی کہ وہاں پر جو آپ کو پتا ہے کہ بندر ہوتے ہیں جب ہم جاتے ہیں گرمیوں میں تو وہ عادی بھی ہے، تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مطلب یہ بھوکے ہیں. یہ سر دکھا رہے ہیں، یہ وہ بنو پولیس کا دکھا رہے ہیں جو گھر گھر جا کے کمال کا گھروں کے سامنے آدھی رات پورا پیکج ہے راشن رکھ دیتے ہیں. زبردست. یہ بھی نہیں کرتے دستک دے کے کہ یار راشن رکھ دیے بس. یہ دیکھیں نا، یہ اس قسم کی رویے جب دیکھنے کو ملتے ہیں
تو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں دم بھی ہے اور لوگ اب دیکھیں سر احساس کرنا ہوتا ہے نا, یہ احساس پروگرام یہ ہے اصل میں. ہاں, اور ان سے سیکھنا چاہیے نا کہ یہ انہوں نے اپنے طور پر جو ہے نا اپنے طور پر چند بردبار اور عزت دار لوگ بیٹھ کر ان لوگوں نے پلان کیا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہم تصویریں کھنچوائے یا ہم اپنی پبلسٹی کریں, اگر اس طرح ہو تو گلیات والوں نے بھی اچھا اب گلیات والوں کی طرف آتے. اچھا سر وہ گلیات والوں نے کیا کیا ذرا بتائیں ہمیں. وہ بندر تو آپ کو پتا ہے اور باقی جو ان کے رشتہ دار ہے تو عادی ہے نا. تو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کسی رحمدل افسر کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس مخلوق کا کیا ہوگا, تو ان لوگوں نے اسپیشل پیکیجز جو ہے نا وہاں پر ان کو تقسیم کی ہے, اور میرے خیال میں وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے یا اس کو بالکل وہ چل رہی ہے جی, تاکہ اپریشیٹ کیا جائے. یہ دیکھیں اور وہ کس طریقے سے دیکھیں یہ سبحان اللہ, یہ چیز ہے, یہ کیئر کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا. بالکل, اور وہ دیکھیں مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کو اشد ضرورت تھی خوراک کی. سر یہاں پہ جب ٹورسٹ آتے تھے اور کچھ دیتے تھے تو یہ وہ تو اب نہیں آتے, وہ اب نہیں آتے. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے جو یہ کرونا نے ایک چیز کی ہے ویسے کہ انسان کو اللہ کی مخلوق سے پیار ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذکی بھائی اس پر بات ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے بحیثیت قوم اس پر سوچنا شروع کیا کہ کرونا نے ہمیں اتنی میتیں, اتنی اموات, اتنے نقصانات, اتنا اقتصادی نقصان تو پہنچایا ہے, مگر یہ ہمیں بدلے میں دے کیا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یا لوگ جو تجاویز دے رہے ہیں, میرے خیال میں یہ دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی. خدا کرے کہ اس دنیا میں ہمارا وجود جو ہے نا وہ باعزت طریقے سے اور امن ہو, خوشی ہو, پیار ہو. ناظرین تھینک یو سو مچ, اور سارے پاکستان سے جہاں سے بھی کال آئی ہے, دبئی سے بھی کال آئی ہے, تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ لوگوں کا. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. پاکستان پائندہ باد.